सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि जिसमें हम कुरान मजीद की कुछ इस्तिलाहात की वजाहत आपके सामने पेश कर रहे थे। गुज़श्ता 3 हिस्सों में हमने एक तमहीदी गुफ्तगू की थी और उसमें बताया था कि हमारी गुफ्तगू का मनहज क्या होगा और इन कुछ इस्तिलाहात को हमने क्यों इनका इंतखाब किया। तो गुज़श्ता जो 2 वीडियोज़ में हमने ज़िमनी गुफ्तगू करते हुए कुरान मजीद में मुस्तअमल 2 लफ्ज़ इस्लाम और शरीयत, दीन और शरीयत, इसके ऊपर हमने बात की थी और हमने ये बताया था कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। और उसके लिए सूरह शूरा की आयत नंबर 13 और सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 48 हमने पेश की थी, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि मुफस्सिरीन इन दोनों आयात को सामने रखकर दीन और शरीयत में क्या फ़र्क करते हैं। और जो अहम बात है, जो हमारी इस पूरी गुफ्तगू का महवर है, वो ये कि हमने जब इस्लाम और मुस्लिम, काफिर और कुफर और निफाक और मुनाफिक, ये जो इस्तिलाहात है, हमने ये कहा था कि हम इनको बतौर शख्सियत देखेंगे। यानी कुरान मजीद में इन अशख़ास या इन लोगों की सिफ़ात क्या बयान हुई है, वो शख्सियत कौन सी है जिसको मुस्लिम कहा गया है या मोमिन कहा गया है, वो शख्सियत कौन सी है जिसको काफिर कहा गया है, वो शख्सियत कौन सी सामने आती है जिसको हम मुनाफिक कहेंगे। यहाँ पर हम उसकी कलामी और फ़िक़ही पहलुओं से गुफ्तगू नहीं कर रहे, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। यानी कलामी और फ़िक़ही पहलू से गुफ्तगू का मतलब ये है कि हम उसका कानूनी मुस्लिम, कानूनी मुनाफिक, कानूनी काफिर की बात नहीं कर रहे, बल्कि बतौर अखलाकी शख्सियत, अखलाकी वजूद, एक मुस्लिम कैसा हो सकता है या होता है, एक काफिर कैसा होता है और हो सकता है, होना चाहिए उसको, एक मुनाफिक को कैसा होना चाहिए, कुरान मजीद में जो शख्सियत की सिफ़ात बयान हो, उस हवाले से बात करेंगे। तो ये बिल्कुल बुनियादी बात है। एक और चीज़ जो हमने गुफ्तगू में सामने रखनी है, वो ये है कि जब इन हमारे यहाँ जब कलामी और फ़िक़ही पहलू से जब किसी गिरोह को, जो कि अपने आप को मुसलमान मानता हो, जब उसकी तकफ़ीर की जाती है, तो उसका पैरामीटर क्या है या उसके लिए वो मवाद और बुनियादें क्या होती है जिसकी बुनियाद पर किसी की तकफ़ीर होती है, वो भी हम अपनी इस गुफ्तगू में उस पर भी गुफ्तगू नहीं करेंगे। इसके लिए इंशाअल्लाह जब हम अपना जो प्रोजेक्ट हमारा है उसके हिसाब से जब हम इन मौज़ूआत पे पहुँचेंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे। यहाँ पर शख्सियत के पहलू से और शख्सियत से मुराद एक अखलाकी शख्सियत, एक फ़िक्री और ज़हनी शख्सियत, जो इंसान का बातिन है वो किस किस्म का होता है, जिसके बाद इन अल्फाज का उस पर इतलाक़ होता है। तो हमने अब चूँकि आगे हमने बताना है, तो इसलिए हमने पहले ये कोशिश की कि जो लफ्ज़ इस्लाम हम इस्तेमाल करते हैं या कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, और उस इस्लाम के दायरे में आने के बाद जो बंदा मुस्लिम कहलाता है, तो ये जो लफ्ज़ इस्लाम है, हम आज 1-2 गुफ्तगू जो है 1-2 व्लॉग्स में, या हो सकता है इससे ज़्यादा हो जाए, उस पर हम लफ्ज़ इस्लाम पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जहन में रखिए कि जो इस्लाम का लफ्ज़ है, ये अरबी ज़बान में इसका जो माद्दा है, इसका जो रूट है, वो है सीन लाम मीम। अच्छा, बाकी ज़बानों में भी है ये किसी हद तक, यानी मस्दर से या बुनियादी रूट से बाकी अल्फाज को बनाना। तो अरबी ज़बान ने तो सारी बुनियाद ही इस पे है, यानी जितने भी अल्फाज हैं उन अल्फाज का कोई ना कोई रूट वर्ड होता है जिसको हम माद्दा कहते हैं, ठीक है। उस रूट वर्ड के अंदर मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ पैदा करके हम नए अल्फाज बनाते हैं। उसकी वजह यह है कि उस रूट वर्ड का जो मफ़हूम है वो किसी न किसी हवाले से उससे बने हुए अल्फाज में वो मफ़हूम या वो माना मौजूद होता है, मुकम्मल नहीं लुग़वी, लेकिन किसी न किसी हद तक वो मौजूद होता है। एक तो ये जहन में रखिएगा। दूसरा, उस रूट वर्ड से मुख्तलिफ अल्फाज बनाने का मतलब ये है कि माने में इजाफ़ा करने के लिए अपना जो हम मुतकल्लिम अपना माफ़ी ज़मीर का जो इजहार करता है, या वो जो अपना पैगाम दो दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, तो उसके लिए उसको मुख्तलिफ अल्फाज की ज़रूरत है। उन अल्फाज को जोड़कर जुमले बनाए जाते हैं और जुमलों से हम अपना कन्वर्सेशन करते हैं सारा। तो उसके लिए अब आपको यानी अपनी बात पहुंचाने के लिए अल्फाज की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि उस शख्स तक हम अपना माना और मफ़हूम उस तक मुंतकिल कर सके। तो इसलिए तो अब उससे मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं। मिसाल इल्म का लफ्ज़ है आइन लाम मीम, ठीक है।
علم سے عالم بھی بنا ہے، علم سے معلوم بھی بنا ہے، ٹھیک ہے، علم سے جو ہے علماء بھی بنا ہے، یعنی جمع کی شکل میں۔ اسی طرح جب اس کو ہم فعل کی شکل میں کنورٹ کرتے ہیں تو علیمہ ماضی میں بن جاتا ہے، مضارع بنائیں گے تو یعلم بن جاتا ہے، اس طرح سے سارا۔ اسی طرح فعل مجہول بنائیں گے علما، یعلم، ٹھیک ہے، عالم، معلوم، ٹھیک ہے، معلم، یہ سارے الفاظ بناتے ہیں معنی میں اضافے کے لیے۔ تو اس لیے ہم نے بات کی کہ لفظ اسلام جو ہے اس کا روٹ ورڈ بنتا ہے سین لام میم۔ اس روٹ ورڈ سے قرآن مجید میں جتنے الفاظ آئے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 140 ہے، یعنی لفظ اسلام نہیں بلکہ سین لام میم سے جو مختلف اس کی شکلیں ہیں اس سے قرآن مجید میں یہ لفظ 140 مرتبہ ہے۔ اب ہم ان سارے 140 آیتوں کو جہاں جہاں وہ استعمال ہے وہ ہم یہاں نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا اس وقت یہ وہ نہیں ہے۔ جب ہم محض اصطلاحات کی وضاحت پہ کبھی کریں گے تو اس میں ہم یہی کریں گے کہ وہ اس روٹ ورڈ اور اس روٹ ورڈ کے مختلف استعمالات کہاں کہاں پر ہے اور ان جگہوں پر وہ مفہوم کیا ہے، یعنی بطور اصطلاح وہ لفظ کہاں استعمال ہے، بطور لغوی معنی وہ لفظ کہاں پر استعمال ہے۔ تو یہاں پر ہم نے چونکہ لفظ اسلام پہ بات کرنی ہے اس لیے ہم مختصر رکھتے ہوئے صرف ان آیات کو لیں گے جس کا تعلق اسی سے بنتا ہے، لیکن لغوی وضاحت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، یعنی اس میں کہ اسی سین لام میم سے بننے والے مختلف الفاظ کے لغوی کیا معنی ہوتے ہیں، پھر ہم لفظ اسلام اور اس کے جو قرآن مجید میں استعمال ہے اس سے بات کریں گے۔ میں نے اس کے لیے بنیاد بنایا ہے، ایک بہت اچھی قرآنی لغت پر ہے، معجم و تفسیر لغوی لکلمات القرآن، ٹھیک ہے، حسن عز الدین صاحب کی ہے، تقریباً یہ 5 جلدوں میں ہے۔ تو اس کتاب سے میں اس کو بتا رہا ہوں آپ کو کہ لفظ سین لام میم جو روٹ ورڈ ہے اس کے کتنے معنی ہیں۔ سب سے پہلے سلیمہ یسلم، یعنی ماضی میں سلیمہ، عین کلمے پر زیر ہے، سلیمہ یسلم سلامن و سلامتن، یہ لفظ بنتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خلص و نجا و خلا من العوارض والموانی، ٹھیک ہے، نجات حاصل کرنا، مخلصی پا لینا، ٹھیک ہے، اور عوارض اور موانی سے انسان کا صاف صحیح ہونا، یعنی عیوب اور نقائص وغیرہ سے پاک ہونا۔ اسی سے لفظ سالم بنا ہے، سالم، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہے جیسے سورہ قلم آیت نمبر 43 میں وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور ان کو دنیا میں یا پہلے سجدے کی طرف ان کو بلایا جاتا تھا اس حال میں کہ یہ لوگ سالم تھے، یعنی بالکل تندرست و توانا تھے، ان میں کوئی عیب نہیں تھا، کوئی نقص نہیں تھا، بالکل درست اور صحت مند لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسی لفظ سین لام میم سے لفظ سلیم استعمال ہوتا ہے، قلب سلیم قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، یعنی من ات اللہ بقلب سلیم۔ ہم جب لفظ قلب اور فؤاد اور اس عقل ان الفاظ کی بات میں جب بات کریں گے تو وہاں ہم بتائیں گے کہ ہمارے ہاں لفظ قلب سلیم کا جب استعمال ہوتا ہے ایک بطور اصطلاح تو اس کا کیا معنی ہے۔ بس اس سمپل اور سادہ معنی یہی ہے کہ جو شرک اور باقی اخلاقی عوارض وغیرہ سے پاک اور صاف دل۔ اسی طرح اس لفظ سے سلم بھی بنا، السلم، ٹھیک ہے، والسلم، سین کے نیچے زیر ہو یا زبر ہو، ان دونوں صورتوں میں اس کا مطلب ہوتا ہے امن و امان اور جنگ کی حالت نہ ہونا، حالت امن میں ہونا، حالت جنگ میں نہ ہونا۔ یہ کب بنتا ہے؟ جب سین کے نیچے زیر کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہو سلم، اور سین کے اوپر زبر کے ساتھ استعمال سلم۔ یہ قرآن میں استعمال ہے کافی تقریباً 5-6 مقامات پر۔ مثال کے طور پر السلم سورہ بقرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب اس آیت کے اندر جو ہم عام طور پر اس کا ہمارے یہاں زیادہ تر لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے اور یہ مشہور بھی یہی ہے کہ اے لوگو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جبکہ یہ لفظ اسلام یعنی ہے روٹ ورڈ سے اسلام بھی بنتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے سلم میں داخل ہو جاؤ۔ تو کچھ مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو امن کی حالت ہے اس میں تمہیں آنا چاہیے اس صورتحال میں، یا یعنی جو امن اور نجات کا جو راستہ ہے اس کی طرف آؤ، یعنی لیکن وہ کہتا ہے پھر مفہوم اس کا وہی بنتا ہے کہ اسلام میں آؤ، وہی امن اور نجات کا راستہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی لوگوں نے کیا اطاعت میں، یعنی اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا بھی پھر مفہوم وہ یہی نکالتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت پوری طرح اگر ہو سکتی ہے وہ اسلام کے پیراڈائم میں، لہذا اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم نے پہلے ہی بات کی ہوئی کہ جب لفظ اسلام کا استعمال ہوگا تو کیا یہ محض جو آج ہمارے ذہن میں ایک تصور ہے اسلام ایک مذہب ہے جو دنیا میں ہے، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانا، کلمہ پڑھا اور فلاں فلاں، تو وہ مسلمان ہے، اور جو اس دائرے میں آ جائے یعنی اس دائرے کو اسلام کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ پہلے اپنی قسط نمبر 1 اور 2 اور 3 میں وضاحت کی تھی کہ یہ جو لفظ اسلام ہے اس کا استعمال حضرت نوح سے لے کر حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک تمام ادیان کے لیے استعمال۔ آگے ہم جب لفظ اسلام پہ مزید بات کریں گے تو یہ کھل جائے گی۔ اچھا، یہ ہو گیا سلم اور سلم سے، ٹھیک ہے۔ اب سلم جیسے وہ ان جناح، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو فی السلم والی آیت میں نے پیش کی، اب سلم دیکھیں، وہ ان جناحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی اللہ، اگر یہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ بھی
صلح کی طرف مائل ہو جائے اور خدا پر بھروسہ کرے۔ اسی طرح سلم، سین لام پر بھی زبر، میم پر بھی، یعنی تینوں متحرک ہے، سین بھی متحرک، لام بھی اور میم بھی، ٹھیک ہے۔ سلم، سلم اس کا مطلب بھی صلح وغیرہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح السلم کا مطلب الخضوع والاستسلام، کسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دینا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر یہ تم سے الگ ہو جائے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور لڑائی نہ کرے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم پہ کو سلامتی کا پیغام بھیجے، صلح کا پیغام بھیجے، تمہارے مطیع اور فرمانبردار رہنے کا اعلان کرے، تو پھر تم پر کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو کوئی صلح کی طرف مائل ہو تو تمہیں اس صلح کے مطالبے کو رد کرتے ہوئے ان سے لڑنے کا تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح سلامہ جیسے لفظ استعمال ہوا سالامن، یہ کسی کی خالص ملکیت کو شو کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، ایک ایسا شخص اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں جس میں کئی شریک ہے، اس کے کئی آقا ہے، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک وہ شخص ہے جو صرف ایک شخص کی غلامی میں ہے۔ تو یہاں پر وہ اس اکیلے شخص کی ملکیت کو بتانے کے لیے لفظ سلام آیا ہے۔ اسی طرح السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک ہے، السلام، المؤمن، المہیمن، خدا کے جو اسماء ہے ان میں سے ایک اسم السلام بھی ہے۔ تو اس مفہوم میں سلام جو ہے وہ نجات کو کہتے ہیں، امان کو کہتے ہیں، شرور اور آفات سے کسی کو نجات دینے والا۔ اسی طرح یہ سلام یعنی ہم جو دوسروں کو سلام بھیجتے ہیں وہ بھی اسی مفہوم میں ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف سے یہ پیغام دیتے ہیں سلام کر کے کہ مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ میری طرف سے بالکل محفوظ اور مامون سمجھیے اپنے آپ کو، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے دار السلام کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، سلام، تو یہ سارا اسی سے ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، اس لفظ کا جو مزید استعمال ہے سلمہ، ٹھیک ہے، یعنی انقاد و اذعان، سلمہ کسی کو نجات دے دینا، سلم شیئن کسی کو کسی کے سپرد کر دینا، ٹھیک ہے، اور اسی سے اس میں مفعول بنتا ہے مسلم اور مسلمۃ۔ اب جیسے ولکن اللہ سلم، یعنی اللہ نے نجات دے دی، سلمتم، ٹھیک ہے، یعنی جب تم سپرد کر دو، یعنی فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، پہنچا دو کسی کو۔ اسی طرح مسلمتن ہے جو سورہ بقرہ میں ہے کہ وہ گائیں جو مسلمتن ہو لا شیۃ فی، یعنی اس میں کوئی عیب وغیرہ نہ ہو۔ اب اس سے وہ جو ہم لفظ اسلام بولتے ہیں وہ یہاں پر اسی روٹ ورڈ سے بنتا ہے باب افعال میں۔ عربی میں ابواب کی بھی ایک تقسیم ہوتی ہے کہ معنی میں اضافے کے لیے یا معنی میں تبدیلی کے لیے ہم باب کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ روٹ ورڈ جو سین لام میم ہے یہ ثلاثی مجرد ہے، اب ہم اس میں ایک یا دو یا تین الفاظ سے اضافہ کرتے ہیں تو وہ پھر مزید فی بن جاتا ہے۔ یہ جو لفظ اسلام ہے وہ بنا ہوا ہے اسلم سے، یعنی باب افعال ہے، اسلم یسلم اسلامن ہم اس کو یوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ایک تو جھک جانا، فرمانبرداری اختیار کرنا، خلوص اختیار کرنا کسی کے حق میں، اور پھر اسی سے ہے ایک الاسلام کے اندر داخل ہو جانا بھی اسی سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ الانقیاد ظاہرا و باطنا، یعنی ظاہر اور باطن دونوں صورتوں میں انسان اپنے آپ کو جھکا دے، سپرد کر دے، اطاعت اور فرمانبرداری کے دائرے کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف انقیاد ظاہری یعنی صرف ظاہری طور پر مذہب کے کچھ احکامات یا ان کو ادا کرنا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ہے جو لفظ اسلام ہم جس کو کہتے ہیں قرآن مجید میں، اور جس کو ہم بطور دین یا بطور مذہب جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہ ہے۔ اب یہ تو ہو گیا کہ بطور مذہب، اب وہ شخص جو اس دائرے میں آ جاتا ہے نا وہ کس قسم کی شخصیت، ہم تو آگے ہم اس پہ ساری ہم نے بات کرنی ہے۔ یہاں پر میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ اسلام کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، اس کی بنیادی معنی کیا ہے، قرآن میں یہ کن کن جگہوں پر کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ آگے ہم اب یہ دیکھیں گے کہ جو اسلام کی ہم جو بات کرتے ہیں تو وہ خود قرآن مجید میں یہ لفظ فعل کی شکل میں کہاں استعمال ہوا ہے، مصدر کی شکل میں کہاں استعمال ہوا ہے، اور اس میں فاعل وغیرہ کی شکل میں کہاں استعمال ہوا ہے۔ لیکن اب جو ہم آگے گفتگو کریں گے وہ محض اس تناظر میں گفتگو کریں گے کہ یہ جب ہم اسلام کے دائرے میں آنے کے بارے میں بات کرتے ہیں، اسلام کو قبول کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا اسلام بطور ایک مذہب بھی بات کرتے ہیں، تو ایک تو اس مفہوم میں، اور دوسرا یہ کہ اس میں بطور مذہب کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک پوری ایک رویہ، ایک پوری شخصیت کا ذکر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے گروہ میں آگے تو آپ کو قانونی طور پر ہو گیا، لیکن وہ چیز بھی واضح ہوگی اس کے مختلف استعمالات سے، وہ ہم اب اس کے بعد والے میں بات کریں گے۔ ایک آخری چیز جو رہ گئی استسلم، یہ بھی استعمال ہوا ہے اسی روٹ ورڈ سے، اور یعنی سلامتی کو طلب کرنا، ٹھیک ہے، اس مفہوم میں۔
جیسے سورہ صافات کی آیت نمبر 26 میں ہے بل ہم الیوم مستسلمون. اسی طرح سلم کا لفظ بھی ہے. ہاں یہ میں آپ رہ گیا تھا، شکریہ اب یاد آیا. اور تو سلم کا ہوتا ہے وہ چیز جس کے ذریعے انسان کسی اونچائی پہ جاتا ہے، یعنی سیڑھی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، روٹ ورڈ یہی ہے، یعنی وہ ذریعہ، وہ چیز جس کے ذریعے انسان کسی اونچائی کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے سورہ طور میں ہے ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کو لگا کر یہ جانا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی تک کی گفتگو سے جو ہمارے سامنے لفظ سلم اور اس کی مختلف استعمالات کے جو معنی سامنے آئے ہیں، ان میں سے ایک تو ہر قسم کے عیب اور نقص وغیرہ سے پاک و صاف ہونا، مکمل ہونا. ٹھیک ہے، کوئی کمی بیشی نہ رہے کسی میں. ہر قسم کے خطرات سے، آفات اور حوادث وغیرہ سے محفوظ رہنا، سلامتی حاصل کرنا، دوسروں کو بھی سلامتی دینا. وہ ذرائع اور اسباب اور وسائل جن سے کوئی شخص حفاظت اور اطمینان سے بلندیوں تک پہنچ جائے، جو آخری میں ہم نے سلم کا لفظ استعمال کیا. اسی طرح اطاعت، سپرگردگی، جھک جانا، سر تسلیم خم کرنا، کسی کو آپ کو کسی کے حوالے کر کے اس کی فرم برداری اور اطاعت اور اختیار میں آنا. ٹھیک ہے، اسی طرح بیہودگیوں سے، لغویت سے بچنا، صحیح سالم ہونا. تو ابھی تک لفظ سلم اور اس کے مختلف جو الفاظ اس سے بنے ہیں، اس سے ہم نے یہ مطلب لغوی لحاظ سے ہم نے بتانے کی کوشش کی، اور قرآن میں کے استعمالات سے. اب ہم آئیں گے اصل لفظ اسلام اور اس سے متعلق جو آیات ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں خود لفظ اسلام کو کن کن معنوں میں کہاں پر استعمال کیا گیا ہے. تو یہ اس کے لیے پھر ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کیجیے گا. بہت شکریہ.